हमारे चैनल एजू ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रफ़अस समावात बिक़ुदरतिही व दहल अर्द बिमशीयतिही व खलक़ल खलाइक़ बिइरादतिही वस्तवा अलल अर्श कमा यलीक़ु बिजलालिही व अज़ीम सुल्तानिही। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नबी से अम्मा आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क़यामत के दिन आप हमें याद रखेंगे? कहाँ याद रखूंगा। एक वक्त ऐसा, तीन वक्त ऐसे आएंगे, उसमें से एक बताने लगा कि जब कोई किसी को याद नहीं करेगा। अपने बारे में नहीं फरमा रहे लोग, आपने तो पहले कह दिया मैं अपनी उम्मत को हर हाल में याद करूंगा। जितनी दुनिया खड़ी है, उलमा, सूफिया, शुहदा, राबिया बसरी जैसी, जुनैद बगदादी जैसे, जब अल्लाह ऐलान करेगा तारिक जमील को बुलाया जाए हिसाब देने के लिए, ये वो लम्हा है, यहाँ तारिक शाह हो या तारिक जमील हो या अब्दुल रऊफ हो, ये किसी को याद नहीं करेंगे। कहेंगे या लैता उम्मी लम तलिदनी, हाय काश मेरी माँ ने मुझे जना ना होता। और मौत अगर होती तो ये मर जाते दहशत से। फिर उसको लाया जाएगा और फरिश्ते अल्लाह के तराजू लटक रहा होगा, पेश करेंगे। अल्लाह ताला कहेंगे, या इब्न आदम आतैतुक खव्वलतुक व अनअमतु अलैक माज़ा सनअत फ़ीहा। तारिक जमील, तुझे जिंदगी दी, तुझे बहुत कुछ दिया, आज क्या लाया है मुझे दिखा, सामने ला, क्या है? बुलाओ, अब्दुर्रहमान आ जाए, ज़ैनब आ जाए, सुकैना आ जाए, अस्मा आ जाए, खदीजा आ जाए, ऐसे नाम पुकारे जाएंगे। और जिसका नाम पुकारा जाएगा वो कहीं काश में मर जाती, काश में मर जाता, है मेरी माँ ने जाना ना होता। हालांकि जन्नत ही है, पर दहशत ऐसी तारी हो, खौफ ऐसा तारी होगा, जहन्नमी का क्या हाल होगा। तो कहेंगे लाओ इसके अमाल तोलो। हाँ, काफिर के तोले नहीं जाएंगे। फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामत वज़ना, चूंकि शिर्क की वजह से कोई नेकी कबूल नहीं है, तो लिहाजा उनका तराजू नहीं है। तराजू ईमान वालों का होगा, ईमान वालों का तराजू लगेगा। इसके पास ईमान भी है, सवाब भी है, गुनाह भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है, हलाल भी है, हराम भी है, झूठ भी है, सच भी है, बदकारी भी है, पाकदामनी भी है। इसको तोलो। और अजब हदीस सुनो, सबसे पहले क्या तोला जाएगा? सबसे पहले खामिंद का बीवी से सुलूक तोला जाएगा और बीवी का खामिंद से सुलूक तोला जाएगा। सबसे पहले ये अमल तोला जाएगा। नमाज बाद में, रोजा बाद में, हज बाद में, ज़कात बाद में। ये इतना बड़ा रिश्ता है, इतनी अजीमुशान ये कीमत रखता है ये रिश्ता, लेकिन हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम ने इस रिश्ते को तबाह करके रख दिया, ज़ेरो ज़बर करके रख दिया। क्या क्या दुख सुनाऊं, क्या क्या दुखड़े सुनाऊं। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। अगर उसकी नेकियां घट गई और यूं हो गया, उल्टे हाथ का यूं, सीधे हाथ, इधर अच्छा इधर बुरा, यूं हो गया, तो उस पर एक ऐलान होगा, इन्ना फलान इब्न फलान कद खफ्फत मवाज़ीनुहु व शक़िया शक़ाअन ला यासद बअदहु अबदा। फलां फलां का बेटा, फलां फलां की बेटी, आज उसकी किस्मत हार गई, आज उसकी किस्मत हार गई, आज उसकी नेकियां घट गईं और ये नाकाम हो गया, ये नाकाम हो गई, अब कभी कामयाब ना होगा ना होगी। अल्लाह पुलिस से फरमाएगा, खुदो हो, हथकड़ी डाल दो, पकड़ो। हमारी पुलिस यहां से पकड़ती है, यहां हथकड़ी डालती है। अल्लाह के
पुलिस, एक फरिश्ता आगे बढ़ेगा, अगर वो मर्द है, मुझे देखो, यहां हाथ डालेगा, यहां से पकड़ेगा, यहां और यूं करेगा ऐसे, उसका सारा जबड़ा निकल के यूं चला जाएगा कश्ती की तरह, और ऐसे रोल होता हुआ वो गिरेगा दूर और खड़ा कर कहेगा रहम करो, रहम करो, रहम करो। वो कहेगा रहमान ने रहम नहीं किया, मैं क्या कर सकता हूं। कहेगा रब्बिरजिऊन, या अल्लाह वापस चला जाऊं लाहौर, नेक बन के आ जाऊं। कल्ला, बकवास मत कर, जिंदगी दी थी जिसमें तुम नेक बन सकते थे। अगर वो औरत है तो उसके मुंह में हाथ नहीं डालेंगे, मुंह में हाथ नहीं डालेंगे, उसको सर के बालों से पकड़ेगा फरिश्ता और यूं एक झटका देगा, वैसे कलाबाजियां खाती हुई गिरेगी और उठकर कहेगी रहम करो, रहम करो। वो कहेगा रहमान ने रहम नहीं किया, मैं कैसे करूं। ये अदना पकड़ है और बाकी आगे खौफनाक क्या झटके हैं। जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह आप डरे हुए, आपने कहा जिब्रील क्या बात, डरे डरे हो, डरे डरे हो। कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने जहन्नम को भड़काया है, मैं तो डर के आपके पास आ गया। तो कहने के कोई बताओ तो सही। तो वो कुछ बताते बताते आखिर में चुप हुए, मैं सारा नहीं बताता, आखिर में चुप हुए। तो आपने कहा चुप हो गए हो, कहा आपसे शर्म आ रही है। कहा क्यों, बोलो। कहा जहन्नम के 7 हिस्से हैं, सबसे ऊपर वाले हिस्से का नाम जहन्नम, नीचे हुतमा, फिर लगा, फिर सईर, फिर सकर, फिर जहीम, फिर हाविया। नीचे वो होंगे जिन्होंने कभी नहीं निकलना, और जहन्नम में आपकी उम्मत के मर्द औरत जो बड़े गुनाह करते करते मर गए और तौबा ना की, वो जाएंगे जहन्नुम में। तो मेरे नबी बेहोश होके गिर गए, कश खा के गिर गए, क्योंकि आपने तो जहन्नुम आंखों से दिखी हुई है। मैं तो दोनों वेख के नहीं दस रहा, सुन के दस रहा, पढ़ के दस रहा। मेरे नबी ने तो आंखों से देखा है उस बला को, तो बेहोश होके गिर गए। जिन राहों पे हम चल पड़े हैं, ये अंधेर नगरी की राहें हैं, ये अनदेखी मंजिलों की राहें हैं, ये मर मिट जाने की राहें हैं। इन पे चलकर कोई कौम कभी इज्जत नहीं पा सकी। तुझको बताता हूं कि तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सना अव्वल ताऊस और रुबाब आखिर। अरे अपने इकबाल को ही पढ़ लेते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे पढ़ो, हाय मैं कुर्बान जाऊं, बड़ा ही बदनसीब होगा जो उस दिन जहन्नुम में चला गया। और अगर उसके वजन बढ़ गए, सबसे कीमती अमल बताऊं जो तुम्हारे मेरे वजन बढ़ाएगा। तराजू ऐसे हो रहा होगा, ऐसे। जब वो यूं होगा तो उन्हें थोड़ा जैसा आवेगा, जब वो यूं होगा तो वो मरने वाला हो जाएगा। ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, और ये ना मरता है ना जीता है। एक बादल आएगा, बादल, और आकर उसके राइट साइड में उतरेगा और तराजू यूं हो जाएगा। एक सांस उसको आएगा भरपूर, क्या शुक्र है या अल्लाह। फिर वो फरिश्ते से पूछेगा ये बादल क्या चीज है जिसने मेरे वजन को, जिसने मेरे नेकियों को वजनी कर दिया। तो वो कहेगा ये तेरे अच्छे अखलाक हैं जो आज तुझे जहन्नुम से बचा के, ये तेरे अच्छे अखलाक हैं जो आज तुझे जहन्नुम से बचा के। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया इन्न मिन अहब्बकुम इलैया व अक़रबकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामा अहसनुकुम अखलाक़ा। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें आखिरत में अपने करीब बिठाऊं और तुम्हें प्यार भी दूं, तुम्हें मोहब्बत भी दूं, तुम्हें करीब भी बिठाऊं, तो अपने अखलाक अच्छे कर लेना, अपने अखलाक अच्छे कर लेना। और ये भी फरमाया
اور یہ بھی سن لو، سب سے زیادہ میری نفرت کا مستحق اور سب سے زیادہ میری نظروں سے دور وہ ہوگا جس کے اخلاق برے ہوں گے، جو بد اخلاق ہوگا، جو بد اخلاق ہوگا۔ یہ جب اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا تو پھر اللہ کا اعلان ہوگا، ہاں میرا بندہ کامیاب ہو گیا، اسے عزت کا پروانہ دو۔ یہ آپ کو ڈگری نہیں دیں گے، لاہور والے یونیورسٹی دیتے نا ڈگری، وہ ٹوپیاں پوا کے کالیاں کالیاں ہیں تو آپ کو ڈگری دیتے نا، تو میرا اللہ کہے گا میرے بندے بندی کو ڈگری دو، ڈگری دو، جنت واجب ہو گئی، دو۔ اس کے ہاتھ میں آئے گا، وہ نعرہ لگائے گا۔ قرآن نے اس نعرے کو خوبصورت الفاظ بنا دیا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا، فَيَقُولُ، وہ کہے گا یہ نعرے نہیں لگاتے آپ لوگ، تو وہ کہیں گے کیا ہوا کیا ہوا، دوسرے کیا ہوا، وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، اور یہ میرا پیپر دیکھو، میری ڈگری دیکھو، پاس ہو گیا ہوں، پاس ہو گیا ہوں، پاس ہو گیا ہوں، جنت کی مہر لگ گئی ہے، رضائے مصطفیٰ رضائے الہی کی مہر لگ گئی ہے۔ وہ کہیں گے تجھے ڈگری کیسے مل گئی، وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں تیاری کرتا۔ تیاری کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے گناہ نہیں ہوتا، گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں، گناہ پہ جمنا ہلاکت ہے۔ ساری دھرتی گناہوں سے بھر کر، تمہاری کتنی عمر ہے ہماری انسان کی؟ 70 سال 80 سال۔ میرا رب فرماتا ہے زمین بھر دے گناہوں سے، خلا کو بھر دے گناہوں سے، سوری گلیکسیز کو بھر دے گناہوں سے، اور اپنے گناہوں کو میرے آسمان کی چھت کے ساتھ لگا۔ کوئی کرے گا؟ کوئی کر سکتا؟ سارے فرشتے کافر ہو جائیں، اللہ نہ کرے، ساری دنیا سے اسلام بٹ جائے، اللہ نہ کرے، ساری دنیا کے شیطان انسان فرشتے مل کر نافرمان ہو کر قیامت تک کی زندگی پا کر گناہ کریں، میرے رب کی قسم شاید سورج تک بھی نہ جا سکیں، اور میرا رب کہتا ہے کہ آسمان تک لے آ، اتنے کر کہ آسمان تک لے آ، پھر ایک دفعہ کہنا یا اللہ میری توبہ تو میں سارے معاف کروں گا، سارے معاف کروں گا۔ میرے نبی نے ترمذی کی روایت، میرے نبی نے فرمایا کفل بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا، روزانہ رات کو نئی لڑکی لاتا تھا اپنے کمرے میں، ایک رات ایک لڑکی کو 60 دینار میں لے کر آیا، 60 دینار لاکھوں روپیہ بنتا ہے آج کا۔ دروازہ بند کیا، اس کو مڑ کر دیکھا وہ رو رہی تھی، تو کفل نے کہا میں زبردستی تو نہیں کر رہا، سودا کیا ہے۔ اس نے روتے ہوئے کہا کفل عزت دار ہوں، پیشہ ور نہیں ہوں، غربت نے یہاں تک پہنچایا ہے کہ عزت بیچنے پہ مجبور ہو گئی۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیوں کے ماتھے پر طوائف کے ٹھپے لگ جاتے۔ میرے ہوم ٹاؤن تلمبا ہے، وہاں رنجیت سنگھ نے ایک محلہ بنایا تھا، جب 1818 میں ملتان فتح کیا رنجیت سنگھ نے، مظفر خان رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے، وہ اس کے حاکم تھے، تو اس نے 3 اڈے بنائے طوائفوں کے، ایک ملتان میں، ایک کیروڑ پکا میں، ایک میرے ہوم ٹاؤن تلمبا۔ تلمبا مجھ سے 3 کلومیٹر دور ہے، اور وہاں 1 مہینہ ٹھہرا رہا۔ دریائے راوی اس کو ایسے کنارے کے ساتھ ساتھ ہو کے لگتا تھا تلمبے کے، اب تو ہمارے دریا سوسل آ گئے۔ چند سال پہلے میں نے وہاں ان سے ملنا شروع کیا، ان بچیوں سے جو پیشہ کرتی ہیں،
میرا جی چاہتا تھا میں کپڑے پھاڑ کے باہر نکل جاؤں، میرا کلیجہ پھٹ گیا ان کے ظلم و ستم کی داستانیں سنتے سنتے سنتے، کہ انہیں نچانے والے ماہر، میاں، سردار، چودھری، راٹھ، نواب، ان کی ہوس پوری ہوئی اور غریبوں کی بیٹیوں کے ماتھے پہ طوائف کا ٹھپا لگا جسے کوئی دھو نہ، موت بھی نہ دھو سکے۔ کون عورت ہے جو اپنے جسم کو بیچنے پر خوش ہو؟ یہ مرد ہے ظالم جس نے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے عزتوں کی نیلامی کر دی۔ شادیاں بھی تو کر سکتے ہیں، اللہ کے فضل 10 سال کے بعد عوام کی ہر لڑکی کہتی ہماری شادی کروا دو مولانا صاحب۔ میں کہا بیٹی میں کہاں سے لاؤں وہ معاشرہ جو تمہیں قبول کرے؟ میں کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس آنسوں کے سوا کچھ نہیں ہے، میں ان کے گھروں میں۔ عورت کی فطرت نہیں ہے کہ اپنے جسم کی نمائش کرے، اپنی عزت کو بیچے۔ جب بخل بڑھتا ہے، جب مالدار زکوٰۃ نہیں دیتے، عیاشیاں بدماشیوں پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، پوچھو ان سیاستدانوں سے الیکشنوں پہ کتنا پیسہ یہ برباد کرتے ہیں، یہ شادیوں کی نمائش پر کتنے پیسے برباد کرتے ہیں، غریبوں کو کتنا دیتے ہیں۔ غریب کی بیٹی عزت بچ سکتی ہے صرف میرے ملک کے مالدار زکوٰۃ دینا شروع کر دیں۔ اس نے کہا کفل عزت دار، بھوک نے جسم بیچنے پہ مجبور کیا، تو کفل رونے لگا، کہنے لگا میری بہن جس عزت سے آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جا، اور میرے لیے دعا کرتے، میں بہت درندہ انسان۔ وہ چلی، اور جو تجھے پیسے دی بہت بڑی رقم تھی، کہا لے جا تجھے ہدیہ ہے۔ جب صبح ہوئی وہ گھر پہنچی، کفل مر گیا، اچانک مر گیا، اور یہ اتنا گندا انسان تھا کہ کل اس کی میت کو دیکھ کر کوئی اسے کندھا دینے نہ آتا، کوئی اس کا جنازہ پڑھنے نہ آتا۔ واہ میرے رب، اس کے پیچھے تو موسیٰ علیہ السلام تھے، میرے آپ کے پیچھے تو محمد مصطفیٰ ہے، محمد و احمد، ماہی و حاشر، عاقب و فاتح، خاتم ابو القاسم، طٰہٰ یاسین، مزمل مدثر، شاہد مبشر، نذیر داعی اللہ، سراج منیر، رحمت للعالمین، کافۃ للناس، بشیر و نذیر، عزیز حریص رؤوف رحیم، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اول بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشر بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہن بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخناب بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعود بن فائد بن عابر بن ارفخشار بن سام بن نوح بن لامر بن متروشال بن ادریس بن ملحل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ میدان معاشر میں جہنم ایک چیخ مارے گی، چیخ مارے گی، چنگاڑے گی، بڑے بڑے فرشتے، انسان، اولیاء، انبیاء زمین پر گریں گے اور گھٹنوں کے بل ہو جائیں گے، کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ ماں جو کہتی ہائے میں قربان، کہے گی نفسی نفسی، باپ بیٹا بھائی بہن دوست عزیز، ارے ان کو چھوڑو یہ بڑے چھوٹے رشتے ہیں،
نبی اور امتی سب سے بڑا رشتہ ہے. سارے انبیاء کہیں گے نفسی نفسی. ابراہیم کہیں گے یا اللہ میری جان بچا، میں نہیں کسی کا سوال کرتا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری جان بچا، میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا. ایک آواز سنو گے، آج یاد رکھ لو، آج کا دن لکھ لو اپنے سینے کی تختی پر، 8 فروری 2018 جمعرات. ایک آواز سنو گے جو ایسی درد بھری ہوگی، جو ایسا نوحہ ہوگا، جو ایسا مرثیہ ہوگا، جو ایسا دکھڑا ہوگا کہ نظریں پھر جائیں گی. یہ کون ہے؟ یہ آواز کیا ہے؟ امتی 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 میری امت میری امت میری امت. کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ کون ہے؟ نظریں ٹکیں گی کہاں؟ محمد مصطفیٰ پر نظریں ٹکیں گی. ایک آیت سے فرما رہے ہوں گے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. ایسی موت مت مرو کہ نبی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے. ایسی موت مت مرو کہ اللہ کے سامنے مجرم بن کے کھڑے ہو چکے ہوں. ساری انسانیت نفسی نفسی، ایک ہستی امتی امتی، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں غیروں نے نہیں مارا، ہمیں اپنوں نے مارا ہے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. عدالتوں میں ظلم و ستم، یہ امریکہ نے سازش کی ہے. جھوٹے FIR سے چل کر جج انصاف پسند بھی ہو تو کیا کرے، ساری فائل ہی جھوٹ ہے. پیچھے مقدمہ درج کرانے والا جھوٹ ہے، وکیل جھوٹ ہے، جج دیانتدار بھی ہے تو سچ کہاں سے تلاش کرے گا؟ یہ کس نے سازش کی؟ مجھے بتاؤ. قوموں کے سفینے یاد رکھو. میں تاریخ کا طالب العلم ہوں، میں نے اللہ کے فضل سے اپنے آپ کو کھپایا ہے تاریخ میں. کوئی قوم سازش سے ہلاک نہیں ہوئی آج تک، کوئی قوم دشمن کی سازش سے ہلاک نہیں ہوئی. ہمیشہ جب قومیں اخلاقی پستیوں کا شکار ہوئیں، اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوئیں، ظلم و ستم کو وتیرہ بنایا، شراب و زنا کو عیاشی بنایا، ناچ گانے کی محفلوں کو سجایا، ناپ تول میں کمی کی، اللہ نے ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. ہاں آج خنجر دشمن کے ہاتھ میں تو تھا ہی تھا، آج ہر امتی کے ہاتھ میں خنجر ہے سوائے چند ڈیک کے، اور ان کا نشانہ میرے نبی کا دل ہی ہے. شراب کے اڈے، یہ خنجر ہے میرے نبی کے سینے میں. سود کے کام، ظلم و ستم، قتل ناحق، ماں باپ کی نافرمانی، رشتے ناتوں کا سفید ہو جانا، یہ ڈرگز، یہ مافیا، یہ نشے، یہ سب میرے نبی کے سینے پر خنجر ہے. اذان ہو رہی ہے، مسجدیں ویراں ہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے. ہاں یہ کون سی سازش ہے؟ تم نماز نہیں پڑھتے ہو، یہ سازش. روزہ نہیں رکھتا میرا پنجاب، یہ سازش. رشوت ہر دفتر میں ہے، کس کی سازش؟ مائیں ذلیل ہو رہی، کس کی سازش؟ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی. سن لو جوان بیٹھے ہو، امید ہے اکثر کے والدین انشاءاللہ زندہ ہوں گے. فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی. تم دیکھتے میں کیا کرتا؟ میں عشاء کے مصلی پہ کھڑا ہو کر سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، با جماعت عشاء کی نماز ہوتی اور میرے گھر سے آواز آتی، میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. یہی مائیں تمہارے ہاتھوں ذلیل ہو رہی ہیں. میرے نبی کو پیغام پہنچا، علقمہ مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. آپ دوڑ کے آئے. علقمہ صحابی جن کے بارے میں قرآن کہتا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، صحابہ سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے.
اللہ نے کہا میرے نبی تیرے تمام صحابہ کے لیے تیرا رب جنت کا وعدہ کرتا ہے، سورہ فتح۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا جی کلمہ نہیں پڑھ پا رہے۔ آپ نے کہا قل لا الہ الا اللہ، کہلوانے والے میرے نبی، کہنے والا صحابی، اور کہہ رہا جی نہیں پڑھا جا رہا، بول رہے ہیں، کہا جی نہیں پڑھا جا رہا۔ کہا اچھا اس کے والدین میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں، بلاؤ۔ آپ نے پیغام بھیجا ام علقمہ میں آ جاؤں یا آپ آتی ہو؟ کہا جی میں آتی ہوں۔ آپ علقمہ سے ناراض ہیں؟ جی ناراض ہوں۔ کیا ناراضگی ہے؟ سننا کان کھول کے، یہ بھی سننا کان کھول کے، کیا ناراضگی ہے؟ یا رسول اللہ دین کی کوئی ناراضگی نہیں، راتوں کو اٹھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں، مجھے گلہ اپنی ذات کا ہے، جب مجھ سے بات کرتا ہے بدتمیزی کے ساتھ کرتا ہے، میرا دل دکھا دیتا، اتنا سخت ہو کے بولتا ہے کہ میرا دل دکھ جاتا، اور کوئی گلہ نہیں ہے جو آج کی اولاد ماؤں کے ساتھ کر رہی ہے، باپ کے ساتھ کر رہی ہے۔ بڑی پرانی بات یاد آ گئی، ایک بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا تو آج تائیں میرے واسطے کی کیتا ہے، تو آج تائیں میرے واسطے کی بنایا ہے۔ اس کے باپ کے چہرے پر جو حسرت تھی، میں آج بھی رو رہا ہوں اس حسرت کو، آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اس کا باپ ایک حزن و یاس، حسرت کی تصویر بنا ہوا، بس ایک لفظ بول رہا تھا، اچھا میرا پتر، اچھا میرا پتر، ہمارے علاقے کا واقعہ، اچھا میرا پتر۔ اس سے آگے اسے بولا نہیں جا رہا تھا اچھا میرا پتر، اور وہ کہہ رہا تھا تو میرے واسطے بنایا کی، تو میرے واسطے کیتا کی۔ آپ نے کہا علقمہ کی ماں معاف کرتی ہو؟ کہ یا رسول اللہ میرا دل بڑا دکھی ہے، میں نہیں معاف کرتی۔ آپ نے فرمایا اگر میں آگ لگاؤں پھر سفارش کرو گے اس کی؟ کہ نہیں آگ میں تو نہیں دیکھ سکتی ہوں، آگ میں تو نہیں دیکھ سکتی۔ آپ نے فرمایا اگر تو نے معاف نہ کیا تو یہ اللہ کی آگ میں جلے گا۔ صحابی کہنے والا میرا نبی، ان کے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے، اور ماں سے کوئی بدتمیزی ایسی بڑی نہیں جیسے آج ہو رہی ہے۔ تیز بولتا ہے، لہجہ سخت ہوتا ہے، ماں دکھی ہے، کہا اچھا نہیں میں اسے جہنم میں جاتا نہیں دیکھ سکتی، آپ اگر معاف کر۔ کہ میں نے معاف کیا۔ آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ۔ ان کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ اور جان نکل گئی۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا یہ اللہ جانتا ہے۔ کہا کوئی نشانی بتائیں۔ سنیں بچیاں، آپ نے فرمایا جب دیکھو بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرنے لگیں، جب دیکھو بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرنے لگیں تو قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑنے والی ہے۔ جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرنے لگیں گی تو قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑنے والی ہے۔ ہاں بہت دور چلا گیا۔ کفل کے پیچھے تو موسیٰ علیہ السلام ہے، میرے آپ کے پیچھے تو محمد مصطفیٰ ہیں۔ صبح ہوئی وہ توبہ کر کے مرا، اس کی توبہ کی عمر 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے میکسیمم، ساری زندگی گناہوں کی تاریک رات ہے، رواں داغدار ہے، اور آدھے گھنٹے کی 1 گھنٹے کی توبہ ہے۔ صبح جب لوگوں نے دیکھا تو کفل کے مین گیٹ پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، لوگو اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ کیا یہ کیوں لکھوایا تھا؟ یہ کیوں لکھوایا تھا؟ یہ اس لیے لکھوایا تھا کہ ہم کفل کو معاف کر چکے ہیں، جاؤ اس کے غسل میں، دفن میں، جنازے میں شرکت کرو، عزت کے ساتھ ہمارے پاس پہنچاؤ۔ یہ میرا اللہ ہے، یہ میرا اللہ ہے، یہ میرا اللہ ہے، رحیم و کریم و رحمان۔ میرے عزیزو، جو پڑھنا ہے پڑھو، جدھر جانا ہے جاؤ، اللہ رسول کو ناراض کر کے زندگی نہ گزارو، گھاٹے کا سودا۔ ہماری تاریخ تو کربلا جیسے چاند سے چمک رہی، کربلا جیسے سورج سے روشن ہو رہی ہے۔ ہماری تاریخ میں تو میرے نبی کی اولاد ذبح ہوئی ایک بول کے پیچھے،
کوئی یزید کی بیعت کرنے پر جہنم میں نہیں چلے جاتے. جنت واجب ہو چکی تھی کب؟ یہ شہادت کی وجہ سے نہیں. ماں کا دودھ ابھی چھوٹا نہیں ہے، ابھی ماں کا دودھ پیتے ہیں. تو میرے نبی نے بشارت دی حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. ایسے اٹھایا ہوا، ادھر حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے، بڑے چھوٹے کا لحاظ کرتے تھے دائیں بائیں سے. حسن سر سے کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ، کمر سے پاؤں تک علی کے مشابہ. حسین سر سے کمر تک علی کے مشابہ، کمر سے پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ، جن کے لیے جنت واجب ہو گئی. آج وہ 72 نفوس قدسیہ اور 16 گھر کے افراد کو لے کر ذبح ہونے کو تیار ہیں کہ چھری چلاؤ، ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. ایک بول، ان کی تو جنت اس وقت ہو چکی تھی. ہے یوں اٹھایا ہوا، یہ تو چلو معقول بات ہے، یوں اٹھاتے ہیں، عام عادت ہے. لیکن میرے نبی نے عرب، سنو، عرب کے دستور میں بچے کو اٹھانا باہر عیب تھا. عیب سن رہے ہو؟ عرب سردار ہو اور بچہ اٹھا کے باہر آ جائے، عیب تھا، کوئی نہیں اٹھاتا تھا. اور میرے نبی نے کہاں اٹھایا؟ اب باہر آئے، یہاں نہیں، یہاں حسن، یہاں حسین، یہاں بٹھا کے باہر نکلے. وہ بددود کھوپڑی گھوم گئی، یا رسول اللہ یہ کیا؟ اس کے لیے تو نہیں، یہ کیا آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ ہاں میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں، اور میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے. اور جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھیں گے اللہ ان سے بغض رکھے گا. اتنے بڑے فضائل والی ہستی، ایک ایک کر کے سارے ذبح کروا دیے. ایک بول ہی تو تھا، کر لیتے یزید کے بعد، گھر میں جا کے توبہ فرما لیتے. نہیں، ان کی جنت میں کوئی فرق نہیں تھا. پیغام ادھورا جا تھا کہ ہم اللہ رسول کے لیے کوئی سودے بازی نہیں کرتے، ہم اللہ رسول کی رضا پر کوئی سودے بازی نہیں کرتے. میرے بھائیو، میرے عزیزو، آپ ابھی والدین نہیں ہو. والدین بنو گے تو پتہ چلے گا اولاد کا درد کیا ہوتا ہے. قطر ہماری جماعت گئی تو میں ہاسپٹل گیا، وہ ایمرجنسی سے لے کر گئے، کسی ڈاکٹر کو ملنا تھا. تو ایک بچہ وہ اس میں کھاٹ میں تڑپ رہا تھا، اس کی ماں یوں کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی ایسے. اس کے چہرے پر جو درد تھا، میرے آنسو نکل، میں تو جانتے نہیں کون، میرے آنسو نکل آئے بچے کو دیکھ کر، ماں کے چہرے کو دیکھ کر. ایسے اس کے چہرے پر دکھ، درد اور تڑپ تھی. اور بچہ ہاسپٹل میں ٹھیک ہو گیا ہوگا انشاءاللہ، اگر گیا ہوگا تو طبعی موت لے کے گیا ہوگا. میرے نبی کے نواسے کو تو دیکھو، کمال ہے. پھر امت جھوٹ بولے، پھر فحاشی کے اڈے چلائے. 10 دن کے لیے کربلا یاد کرے، 12 دن کے لیے نبی کو یاد کرے، اب پھر وہی صبح وہی شامیں. 2 سال کے بچے عبداللہ سب شہید ہو. بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا آسان کام ہے، سب شہید ہو. ایک بچہ عبداللہ، کیا میرا بچہ ملا دو، میں جا رہا ہوں. ان کا خیال تھا معصوم بچہ، ایسے کوئی کیا کہے. 2 سال کا بچہ لے کر آئیں بہن، یہاں سینے سے لگا کے یہاں بٹھایا بٹھا کے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے ابن الموقد نے تیر مارا. نشانہ خطا بھی جا سکتا تھا پر امتحان ابھی باقی تھا. وہ تیر سیدھا یہاں آ کے لگا اور گردن یوں ڈھلک گئی. بچے کی آہ بھی نہ نکلی. ساری جنگ میں کچھ نہیں بولے. یہاں دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں. یہاں دل بھر آئے اور بچے کے خون کو اپنی ایسے لپ میں لے لیا، یوں آسمان کی طرف اچھال کے کہا، اللہ تو راضی ہے تو بس میرا کم بڑھ گیا ہے. میرے عزیزو،
جو پڑھنا ہے پڑھو، جو کرنا ہے کرو، جدھر جانا ہے جاؤ۔ ایک اللہ ناراض نہ ہو، ایک اللہ کا نبی ناراض نہ ہو، یہ فلسفہ قرآن ہے، یہ فلسفہ اسلام ہے، یہ فلسفہ انبیاء کرام ہے کہ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں پیپر دے رہے ہیں، یہ پیپر موت پہ جا کے رزلٹ نکلے گا، منفی ہو گیا تو بتا دیا، مثبت ہو گیا تو تھوڑا سا بتا کے بات سمیٹتا ہوں۔ نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، سب سے زیادہ کیا چیز جھکائے گی؟ اخلاق۔ سب سے زیادہ کیا چیز جھکائے گی؟ اخلاق۔ زبان کا میٹھا بول، الفت بھرا بول، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، گالی سے بچو، الزام تراشی سے بچو، بہتان سے بچو، ہیرا پھیری سے بچو۔ اپنے اندر اور باہر کو خوبصورت بنایا اور یوں ہوا، اعلان ہوا کامیاب، پیپر ہاتھ میں آیا، ہائے مقرؤ کتابیہ، یہ دیکھو میں پاس ہو گئی، یہ دیکھو میں پاس ہو گئی، یہ دیکھو میں پاس ہو گیا۔